यहाँ जॉब तो कर रही हो बहन, लेकिन घर की बोझ से बच के रहना। तारा के कहने पर मालती हैरान रह गई। आए दिन नई नई लड़कियों के साथ सर के माशी के चलते थे। राज कुंद्रा, राज इंडस्ट्रीज का अकलौता वारिस, बेहद मगरूर और शानदार पर्सनालिटी की वजह से वो लड़कियों को पाँव की खाक समझता। लेकिन मालती ने उसे जैसे चैलेंज कर दिया था, वो उसे देखकर यूं मुंह बनाती जैसे किसी गलासत को देख लिया हो। ये देखकर राज को सख्त गुस्सा आता। इस लड़की को कदमों में झुका के रह रहूंगा। एक दिन ऑफिस में बुलाकर वो उसके इतने नजदीक खड़ा हुआ कि मालती ने गुस्से में थप्पड़ ही मार दिया। राज ने आओ देखा ना ताओ, दूसरे दिन उसे जबरदस्ती वाओ। मालती को ये ऑफिस ज्वाइन किए हुए 2-3 दिन हुए थे। उसकी ज्यादा किसी से दुआ सलाम भी नहीं थी, लेकिन वो यहाँ के माहौल पर हैरान होती। मॉडर्न और फैशनेबल लड़कियां उसे देखकर अजीब और गरीब मुंह बनाती, करीब से गुजर जाती। किसी ने भी उससे नमस्ते कहना तो दूर की बात है, मुंह लगाना भी पसंद नहीं किया था। अगर लड़कियां उसे इतना एटीट्यूड दिखा ही रही थी, तो वो कहाँ किसी को मुंह लगाना चाहती थी। अपने काम से काम रखने वाली उसे इस जॉब की शिद्दत से ज़रूरत थी, क्योंकि घर के खराब हालात में से यहाँ नौकरी करने पर मजबूर किया गया था। हाँ, तारा से उसकी दुआ सलाम ज़रूर थी, जो उसे की मोहल्ले की दूसरी गली में रिहाइश पजीर थी। तारा की वजह से उसे यहाँ नौकरी मिली थी, क्योंकि जब उसे पता चला कि राज इंडस्ट्रीज में एक एम्प्लॉय की जगह खाली है, तो उसने उसे इंटरव्यू का मशवरा दिया था। ये खुशकिस्मती ही थी कि अच्छी तनख्वाह पर उसे यहाँ नौकरी मिल गई। लेकिन तारा ने जब उसे इत्मीनान से काम करते देखा, तो उसे बताए बिना ना रह सकी। वैसे भी जिस किस्म की वो लड़की थी, उसे ये बात बताना बहुत ज़रूरी था। उस दिन भी मैं भी वो दोनों कैंटीन में बैठी हुई थी। वो बला की खूबसूरत और बावकार लड़की थी। आज भी सादा ब्लू रंग का दुपट्टा सर पे ओढ़े, सादा सा शलवार कमीज का लिबास पहने वो तारा के सामने बैठी बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। तभी वो उसे कहने लगी, बहन, यहाँ नौकरी तो कर रही हो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना। जो हमारे बॉस हैं, जिनसे शायद अभी तक तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई, उनका मिजाज बड़ा ही ठरकी किस्म का है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई नई लड़की आए और वो दाना न डाले। राज कुंद्रा राज इंडस्ट्रीज का अकलौता मालिक। सिर्फ यही फैक्ट्री उनकी नहीं है, बल्कि सुना है 12 फैक्ट्रियों का मालिक है वो मगरूर शहजादा। तुम जरा बच के रहना उससे। चाय की चुस्की लेते हुए तारा उसे खबरदार कर रही थी। मालती हैरान रह गई। अच्छा हुआ तुमने मुझे पहले ही बता दिया, लेकिन ऐसे लोगों से निपटना मुझे खूब अच्छी तरह आता है। और मैं आम लड़कियों जैसी नहीं हूँ जो पैसे और हैंडसम बॉस देखकर उसे अदाएं दिखाकर अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, बल्कि ऐसे लोगों से निपटना मेरे बाएं हाथ का काम है। वो तनफ्फुर से कह रही थी, लेकिन एक बात थी कि तारा के खबरदार करने पर उसका दिल नफरत से जरूर भर गया था। घर के खराब हालात की वजह से माँ का हर रोज ब्लड प्रेशर हाई हो जाता, तो छोटे बहन भाई जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे थे, वो अपने अध्यापकों का पैगाम लेकर आते। हम नहीं जाएंगे कल से स्कूल, सबके सामने अध्यापक हमारी बेइज्जती करती हैं। कहती हैं कि फीस तुमने 5 महीने पहले नहीं दी थी, अगर अगले महीने फीस नहीं दी गई तो हम स्कूल से निकाल देंगे। मालती से छोटी सुनैना घर आकर वावेला मचाती तो रोहित भी गुस्सा करता कि जिनके पिताजी मर जाते हैं वो सब इसी परेशानी का शिकार हो जाते हैं। कितने दिन हो गए ना हमारे घर में फ्रूट आए, न माँ गोश्त पकाती है। सनैना ने 9th क्लास में थी जब रोहित 7वीं क्लास में था। पिताजी के इंतकाल को 1 साल हो गया था। जिंदगी के दुखों से अकेला लड़ने के लिए वो उन्हें किराए के घर में छोड़कर चले गई थी, ऐसी दुनिया में जहां से लौटकर वापस आना मुमकिन नहीं था। अब मालती थी और उसके सामने थे जिंदगी के दरोपेश चैलेंजेस, लेकिन वो भी हिम्मत हारने वालों में से नहीं थी। भगवान ने अच्छी शक्ल सूरत के साथ उसे अच्छा दिमाग भी दिया था, जिसे वो इस्तेमाल करना खूब जानती थी। भला की खुद एतमादी और अपने वकार का गरूर लिए वो इस ऑफिस में नौकरी करने लगी। लेकिन उसे नौकरी करते हुए चौथा दिन था जब उसने राज कुंद्रा को देखा। आंखों पर ब्लैक सनग्लासेस लगाए, शानदार ड्रेसिंग के वो जहां से गुजरता, खुशबू के तेज झोंके सामने बैठे हर शख्स को महसूर कर देती। तारा उसके बराबर वाली कैबिन में ही तो बैठी थी। राज कुंद्रा को देखकर सरगोशी करने लगी। देखो तो सही, अभी अभी सिंगापुर के दौरे से आया है। तुम्हें क्या बताऊं, नरमीन अहमद को साथ लेकर गया था सिंगापुर। अब देखो उसकी नौकरी भी छोड़ दी है। खूब मजे किए होंगे दोनों ने 10 दिन तक। तोबा तोबा, ला हौला वला कुव्वता। मालती ने कानों को हाथ लगाया, फिर उसे घूरते हुए कहने लगी, तुम अपने काम से काम रखो यार।
کیا راج کندرا کی باتیں لے کر موڈ خراب کر رہی ہو؟ لیکن تارا نے اسے ڈرا کر رکھ دیا تھا۔ تم اس آفس میں نئی ہو، ضرور تمہیں یہ دانہ ڈالے گا، لیکن تم نے ہوشیاری دکھانی ہے۔ مالتی ایک بار پھر اسے فری ہونے کا موقع دیا تو پھر اس کی شکنجے سے بچ نہیں پاؤ گی۔ یہ سب لڑکیوں کو ایسے ہی دانہ ڈالتے ہیں۔ مالتی نے مٹھیاں بھیج لی تھی۔ اگر اس نے میرے ساتھ یہ سب کیا تو میں جواب دینا بھی اچھی طرح جانتی ہوں، تم میری فکر مت کرو۔ اس کی بات سن کر تارا مسکرا دی تھی، لیکن وہ پھرتی سے اپنی فائل کمپلیٹ کرتی رہی۔ چوتھے دن راج کندرا نے اسے اپنے آفس میں بلوایا تھا۔ جب پتہ چلا کہ وہ خالی سیٹ پر ہو چکی ہے، ہاتھوں میں مضبوطی سے فائل پکڑے وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اچھا تو آپ ہیں مس مالتی؟ راج سامنے کھڑی لڑکی کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ دبلی پتلی جسامت، دلکش سراپا، سیاہ کالی آنکھیں اور آنکھوں میں پراعتمادی کی چمک۔ سر پروقار طریقے سے دوپٹہ اور مکمل لباس پہنے وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ دکھائیں ذرا کیس۔ فائل تیار کیا آپ نے؟ مالتی نے فوراً ہی فائل اس کے سامنے ٹیبل پہ رکھ دی اور خود کھڑی رہی۔ بیٹھ جائیں، کھڑی کیوں ہیں آپ؟ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ مالتی کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ اندر ہی اندر وہ شدید کوفت محسوس کرتی بمشکل وہ کرسی پر ٹکی تھی۔ اچھا تو مس مالتی، اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی مسئلہ ہو تو آپ مجھے ضرور بتانا۔ ویسے بھی میں اپنے آفس میں کام کرنے والے ورکرز کا بہت ہی خیال رکھتا ہوں۔ چوکیدار سے لے کر مینیجر تک کوئی ایسا بندہ نہیں ہے اسے کا میں ہی خیال رکھتا ہوں۔ آپ کو بھی کوئی پریشانی ہو تو مجھے بتا سکتی ہیں۔ اس کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ شکریہ سر، لیکن میں اپنی پریشانیاں خود حل کرنا جانتی ہوں، وہ پراعتماد لہجے میں کہتی اسے اندر سے غصہ دے گئی تھی، لیکن راج نے چہرے سے ظاہر نہ ہونے دیا۔ اس نے غور سے اس لڑکی کا چہرہ دیکھا تھا، تبھی ہی اندر بظاہر غصہ کرتے وہ دھیمے لہجے میں کہنے لگی، سر اب میں جا سکتی ہوں اگر آپ نے فائل چیک کر لی ہے تو؟ جی ٹھیک ہے مس مالتی، امید ہے کہ آپ میرے آفس میں ایک اچھا اضافہ ثابت ہوں گی۔ وہ زیریں لفظ مسکراتا اسے چیلنج کر رہا تھا، لیکن مالتی بغیر مسکرائے واپس پلٹ آئی تھی۔ جب سیٹ پر جا کر بیٹھی تو اس نے اپنے حساب کو بامشکل کنٹرول کیا تھا۔ کیسا انسان ہے یہ؟ اندر تک چھید کر دینے والی نظریں خلاصت میں لتھڑی ہوئی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی آزمائش شروع ہونے والی ہے، لیکن وہ بھی آسانی سے کسی کے جال میں آنے والی نہیں تھی۔ وکرم آیا تھا بیٹا، آج وہ اپنے پیسے مانگ رہے۔ ماں نے پریشانی سے اسے بتایا۔ وہ جو پہلا نوالا منہ میں لے جانے والی تھی اس کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ کہہ دے ماں اسے، لیکن بھاگ نہیں جائیں گے ہم، اس کے پیسے یہیں پر رہ رہے ہیں، اس کے گھر میں کیوں روز روز آ جاتا ہے؟ وہ منہ اٹھا کر 3 مہینے کا کرایہ تو ہے، کوئی لاکھ روپے قرض تو نہیں ہے۔ مالتی تو اس کے سامنے بھی نہیں جاتی تھی۔ وکرم کی غلیظ نظریں اس کے وجود پر تھی۔ وہ جانتا تھا کہ شاید اب دونوں ماں بیٹی بغیر کسی مرد کے بے سہارا ہو چکی ہیں، لیکن مالتی ایسے آدمیوں سے نپٹنا خوب اچھی طرح جانتی تھی۔ اس لیے آج اتوار ہونے کی وجہ سے اسے لگ رہا تھا کہ وہ ضرور اپنے کرائے کی بات کرنے آئے گا، اور وہی ہوا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ دروازے پہ کھڑا تھا۔ ماں اس کے آنے پہ پریشان ہو گئی تھی، لیکن اس نے خود اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے کہا تھا نا آپ کو کہ میں 10 یا 15 تاریخ کا آپ کا کرایہ دے دوں گی، اور ابھی تو 9 تاریخ ہے۔ تنخواہ ملے گی تو میں پہلی فرصت میں آپ کا کرایہ دوں گی۔ وکرم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ کرایہ کون مانگنے آتا ہے یہاں؟ تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لیے میں ہر دوسرے دن چلا آتا ہوں۔ کرائے کا تو بس ایک خالی بہانہ ہوتا ہے۔ میری بات مان جاؤ تو یہ گھر ہی تمہارے نام کر دوں گا۔ اس کی اس گھٹیا بات پر وہ سر سے پاؤں تک کانپنے لگی تھی، لیکن چہرے سے ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ اندر سے گھبرائی ہوئی ہے۔ آپ ایک شادی شدہ بچوں والے باپ ہیں، آپ کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی۔ وکرم بھائی کچھ تو بھگوان کا خوف کریں۔ میں آؤں گی کسی دن پوجا بھابھی کے پاس، بتا دوں گی ان کو آپ کے نادر خیالات۔ مالتی کی بے خوفی سے کہنے پر وکرم نے دل پہ ہاتھ رکھا تھا۔ ارے یہ کیا کہہ رہی ہو ظالم؟ کیوں نازک جذبات پہ مٹی کا تیل ڈال رہی ہو؟ آپ اپنے جذبات کنٹرول کر کے رکھیں، ایسا نہ ہو کہ پوجا بھابھی آج ہی آپ کی درگت بنا دیں۔ یہ کہتے ہی اس نے دروازہ بند کر دیا تھا، لیکن اس کے منہ کے زاویے انتہائی خراب ہو رہے تھے۔ 3 مہینے کا کرایہ نہ دینا ہوتا تو کب کا یہ گھر چھوڑ کے کسی اور گھر چلی جاتی، لیکن مجبوریاں سامنے منہ کھولے کھڑی تھی، اور ان مجبوریوں کا فائدہ یہ غلیظ انسان اٹھا رہا تھا۔ انسان، ماں نے اس کا چہرہ دیکھ لیا تھا جو بہت ہی سرخ ہو رہا تھا۔ ہاں چلا گیا ہے، تنخواہ ملتے ہی اس کے پیسے اس کے منہ پہ مار دوں گی، پھر ماں کوئی دوسرا گھر دیکھ لیں گے ہم۔ ماں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ ہاں بیٹا، میں خود کون سا یہاں رہنا چاہتی ہوں۔ اچھا تم پریشان مت ہو، جاؤ جا کر چائے بناؤ، میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔ وہ گریجویشن کر رہی تھی جب اچانک پتا جی کا انتقال ہو گیا۔ وہ آفس میں کام کرتے تھے، ان کی سیلری اچھی خاصی تھی،
لیکن پتا جی کی بدقسمتی تھی کہ ساری زندگی گزارنے کے باوجود وہ اپنا گھر نہ بنا پائے تھے، کیونکہ مہنگائی ہی اتنی تھی۔ لیکن ایک دن اچانک ہی ان کا بے جان لاشا آفس سے گھر آیا تھا۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ گھر کی پریشانیوں اور مالی مسائل ہی ان کی جان لے لی تھی۔ مالتی تو اس وقت گریجویشن میں تھی، اس کی آنکھوں میں بھی خواب تھے۔ وہ سوچتی کہ ڈگری لیتے ہی وہ کسی اچھی نوکری پر لگی جائے گی، پتا جی کا سہارا بن جائے گی۔ باقی دونوں چھوٹے بہن بھائی تو اچھی اور پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ گھر بھی ان کا اپنا نہیں تھا، کرائے کے گھر ہونے کی وجہ سے کوئی مضبوط سہارا بھی نہیں تھا۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ پتا جی اتنی جلدی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ پتا جی کی وفات کے بعد تو زندگی مالتی کے لیے اور بھی مشکل ہو گئی تھی۔ وہ ایک اچھی سلجھی ہوئی لڑکی تھی جس سے اپنے گھر کے مسئلے مسائل اور پریشانیوں سے فرصت نہیں تھی، لیکن اس نے نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ 2-3 مہینے تو اسکول میں جاب بھی کی، لیکن تنخواہ اتنی کم تھی اور محنت بہت زیادہ، اور پھر اس کم تنخواہ میں گھر کا گزارا بھی تو نہیں ہو رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ گھر کے 3 مہینے کا کرایہ ان کے اوپر چڑھ گیا۔ یہ پریشانی ماں کو کھائی جاتی۔ کبھی اس نے کسی آفس میں نوکری کرنے کا سوچا، کیونکہ فیکٹری میں اچھی تنخواہ ہوتی ہے اسکول کی نسبت۔ پھر وہ راج انڈسٹریز میں نوکری کرنے لگی اپنے دوست تارا کے ریفرنس سے۔ وہ یہاں جاب حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہاں کا ماحول بھی غلاظت سے بھرا ہوا ہے۔ لیکن وہ ان لڑکیوں میں سے تھی جو یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ خود کو گندے کیچڑ سے کیسے بچا کر نکلنا ہے۔ ہلکے پنک کلر کا سوٹ پہنے، سر پہ باوقار انداز میں دوپٹہ اوڑھے وہ لیپ ٹاپ پر مصروف تھی۔ تبھی تارا اسے چھیڑنے لگی۔ 2 دن بعد سیلری ملنے والی ہے، ضرور مجھے ٹریٹ دینا تم۔ وہ مسکرا کے اسے کہنے لگی۔ ہاں کیوں نہیں؟ لیکن اس کی یہ مسکراہٹ آفس سے نکلتی راج کندرا نے دیکھی تھی۔ موتی جیسے سفید دانت اور خوبصورت گلابی لب، بغیر میک اپ کے چہرہ بھی کسی کا اتنا حسین ہو سکتا ہے۔ وہ یوں ہی کھڑا رہ گیا اور وہ غور سے اسے دیکھتا رہا، لیکن اچانک ہی مالتی کو اس کی تیز نظروں کا احساس ہو گیا تھا۔ تبھی اس نے راج کندرا کو دیکھا اور پھر ناگوار سا منہ بنا کر اپنا چہرہ جھکا لیا۔ وہ کچھ لمحے وہاں کھڑا رہا۔ اسے اس لڑکے پہ غصہ تو آیا، لیکن اس نے دانت پیسے تھے۔ تم ہو کیا چیز؟ ابھی 4 دن میں پتہ چل جائے گا، دل ہی دل میں سوچتا وہ بھی ظاہری دوسری لڑکیوں سے بات چیت کرنے لگا جو خروش ہو کر اس کے سوالوں کا جواب دے رہی تھی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ راج کندرا کسی لڑکی کو لفٹ کروائے اور وہ نظر انداز کر دے۔ شاندار پرسنالٹی، کروڑوں کی جائیداد کا اکلوتا وارث، اوپر سے ڈریسنگ ایسی کہ لڑکیاں دل پہ ہاتھ رکھ لیتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے آفس میں خوبصورت سے خوبصورت لڑکیوں کی کوئی کمی نہ تھی، اور وہ کسی کو ذرا سا بھی لفٹ کروا دیتا تو وہ فوراً اس کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتی۔ وہ چند دن یا پھر چند گھنٹے اسے ٹائم دیتا اور پھر کسی نئی لڑکی کو پکڑ لیتا۔ لڑکیوں کی اس کے پاس کوئی کمی نہیں تھی۔ اس نے مینیجر کو پہلے ہی کہہ رکھا تھا کہ اس آفس میں صرف خوبصورت لڑکیوں کو ہی اپائنٹمنٹ کرنا ہے۔ مالتی تھی تو خوبصورت، لیکن جس باوقار اور سادگی میں وہ آفس آتی تھی، یہاں ایسے کام کرنے والی کوئی بھی لڑکی نہیں تھی۔ اس کی ایک اپنی ہی شخصیت تھی۔ وہ بڑی پراعتماد، اپنے آپ میں مگن اور صرف کام پہ فوکس کرنے والی لڑکی تھی۔ پھر 2 دن گزرے تھی جب اگلے دن راج کندرا نے اسے پھر آفس بلوایا تھا۔ سر، آپ نے بلوایا مجھے؟ دھیمے سے لہجے میں کہتی وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ جی مس مالتی، بیٹھیں۔ اس نے سامنے پڑی چیئر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ویسے آپ کا نام بھی آپ کی طرح خوبصورت ہے۔ مالتی نے اس بات کو نظر انداز کیا تھا۔ سر، آپ نے بلوایا، کوئی کام تھا کیا؟ اس نے جیسے راج کی انسلٹ کی تھی۔ وہ خون کی گھونٹ پی کر رہ گیا، پھر لہجے میں نرمی سموتے ہوئے مسکرا کر اسے کہنے لگا، ویسے آپ بہت ہی اچھا کام کر رہی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ آپ کو میں اپنی پرسنل سیکرٹری کی جاب پہ رکھ لیتا ہوں۔ مالتی دل ہی دل میں ناگواری کا شکار ہوئی تھی۔ اس کی پرسنل سیکرٹری بننے کا مطلب ہے کہ ہر وقت اس کے کمرے میں موجود رہنا، اس کی نظریں، اس کی باتیں برداشت کرنا۔ تبھی وہ سلیقے سے کہنے لگی، پر سر، مجھے تو ابھی صرف 1 ہی مہینہ ہوا ہے جاب کرتے ہوئے، تو اتنی جلدی تو میں کام ٹھیک طرح سے سمجھی بھی نہیں ہوں۔ کوئی بات نہیں مالتی، ویسے بھی میری کمپنی میں کچھ بھی ممکن ہے۔ میں چاہوں تو انسانوں کو زمین سے اٹھا کر آسمان پہ پہنچا دوں، چاہوں تو اسے پل بھر میں آسمان سے زمین پہ پٹک دوں۔ کچھ ایسا ہی مزاج ہے میرا، وہ بڑے غور سے کہہ رہا تھا۔ معاف کیجیے گا سر، لیکن مجھے آپ کی بات پہ اعتراض ہے۔ کسی ذلت دینی ہے اور کسی عزت، یہ سب بھگوان کے معاملے ہیں، انسانوں کے نہیں۔ ارے واہ، ہم تو بہت ہی اچھی گفتگو کرتی ہیں۔ اب کی وہ خاموش رہی تھی۔ میں جاؤں سر، اگر آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے تو؟ جی ٹھیک ہے، میں نے مینیجر سے کہہ دیا ہے، کل سے آپ کی ٹیبل یہاں لگے گی، میری آفس میں۔ مالتی نے راج کندرا کی بات میں دل ہی دل میں دانت پیسے تھے۔
لیکن پھر اس نے حامی گردن ہلا کر جیسے اس کی حامی بھر لی ہو اور خاموشی سے باہر آ گئی تھی۔ لیکن کینٹین میں بیٹھ کر وہ تارا سے کہہ رہی تھی کہ راج کندرا کی پرسنل سیکرٹری جاب چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ تارا اس کی بات پر چونکی۔ ہاں، زویا ہمدانی اسے اپارٹمنٹ کیا تھا 2 مہینے پہلے، لیکن پھر سنا تھا کہ ان دونوں کی سیٹنگ چل رہی ہے۔ راج اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا کسی دوسرے کنٹری، اس کے بعد سے اس نے نوکری چھوڑ دی۔ سنا ہے کہ وہ اپنا بیوٹی سیلون چلا رہی ہے۔ راج نے اس سے مال و مال کر دیا ہے۔ اف، تم سب کی تو خبر رکھتی ہو۔ تارا کے کہنے پر مالتی نے سر پکڑا تھا۔ کیا کرے میری جان، رکھنی پڑتی ہے سب کی خبر، لیکن تم کیوں پوچھی ہو اس کی پرسنل سیکرٹری کے بارے میں؟ وہ کمینہ انسان کہہ رہا ہے کہ وہ مجھے کل سے پرسنل سیکرٹری کی جاب پہ رکھے گا اور میرا ٹیبل اپنے آفس میں لگوائے گا۔ یہ سنتے ہی تارا زور زور سے ہنسنے لگی۔ اوہ مائی ڈیئر، اب تو تمہارے امتحان شروع ہو گئے۔ بس راج کندرا کب تم پہ اپنی نظریں عنایت کرتے ہیں، اب الٹی گنتی شروع کر لو۔ تارا کی بات پر اس نے سر جھٹکا تھا۔ اگر بات میری عزت اور آبرو پر آئی تو میں یہ نوکری چھوڑنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ شاباش، بس ایسے ہی ڈٹی رہو تارا، شاباش، بس ایسے ہی ڈٹی رہو۔ تارا نے اس کے کندھے پر تھپکی دی تھی اور آج اس کے ٹیبل راج کندرا کے آفس میں لگ چکا تھا۔ سب لڑکیاں اسے معنی خیز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ اپنے آپ کو زندہ زمین میں دفن کر لے۔ کیا کیا برداشت کرنا پڑتا ہے لڑکیوں کو باہر نوکری کے لیے۔ وہ لب کچلنے لگی، پھر مینیجر کے پاس پہنچ گئی۔ یہ کیا کیا سر آپ نے؟ مجھے باس کے آفس میں بیٹھنا پڑے گا ان کی پرسنل سیکرٹری بن کے، جبکہ مجھے اب اتنا تجربہ بھی نہیں ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ مجھ سے زیادہ تجربہ کار اور پرانی لڑکیوں کو یہ موقع دیں۔ مینیجر نے اسے گہری نظر سے دیکھا تھا، پھر لاپرواہی سے کہنے لگا، یہ میرا نہیں بلکہ راج کندرا کا حکم ہے اور میری مجال نہیں کہ میں ان کے کسی حکم سے انکار کروں۔ 12 فیکٹریاں ان کی، لیکن سب سے زیادہ چکر وہ یہیں لگاتے ہیں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ انہیں کیا پسند ہے کیا نہیں۔ بہتر ہوگا کہ آپ اپنی رائے اپنے پاس رکھیں اور جس طرح اس آفس میں کام دیا جائے اسی طریقے سے کریں۔ اسی میں ہی آپ کی بھلائی ہے اور ہماری بھی۔ وہ مینیجر بھی راج کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ راج کندرا کے آفس میں باوجود یک بستہ کولنگ کے وہ ہر درجہ گھبراہٹ محسوس کرتی شدید کوفت کا شکار تھی۔ اس کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں تھیں، لیکن پھر وہ اس فائل کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگی جو سامنے ہی رکھی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کام کی شروعات کیسے کرنی ہے۔ یا بھگوان، یہ میں کس آزمائش میں پھنس گئی ہوں۔ دوپہر کے 2 بجے وہ آفس میں آیا تھا۔ اسے سامنے بیٹھا دیکھ کر مسکرا دیا، جبکہ مالتی نے صرف کھڑی ہو کر اسے نمستے کیا تھا اور پھر دوبارہ اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ تبھی اس کے موبائل پر کال آئی تو وہ فون سننے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے مالتی کو اپنے پاس بلایا تھا۔ میں آپ کو کچھ پوائنٹ نوٹ کرواتا ہوں، وہ آپ سب اپنے پاس ڈائری میں لکھیں۔ جی سر، یہ کہتی ہوئے اس کے سامنے والی چیئر پہ آ کر بیٹھ گئی اور ڈائری میں اس کے بتائے ہوئے پوائنٹ نوٹ کرنے لگی۔ لیکن تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر آفس میں ٹہلنے لگا۔ آفس کا دروازہ بند پڑا تھا اور مینیجر اس کی اجازت کے بغیر کسی کو اندر آنے بھی نہیں دیتا تھا۔ تبھی وہ ادھر ادھر چکر لگاتا اچانک مالتی کے بہت ہی قریب آ کے کھڑا ہو گیا، اتنا قریب کہ اسے شدید گھبراہٹ اور گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ سر پلیز، آپ وہاں جا کر بیٹھے، اتنے نزدیک کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو میں یہاں نوکری کر رہی ہوں، آپ کی زر خرید غلام تو نہیں ہوں کہ آپ مجھے اتنی قریب کھڑی ہو کر یہ باتیں بتا رہی ہیں۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ راز نے اسے چپتی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ کسی کی اتنی جرأت نہیں ہوئی کہ میرے سامنے اس طریقے سے بات کر سکے۔ سر، وہ دوسری لڑکیاں ہوتی ہوں گی، لیکن مجھے نہیں پسند آپ کا اتنا قریب ہونا۔ بہتر ہوگا کہ آپ وہاں جا کر بیٹھیں سامنے تو اچھا۔ مجھے آرڈر دیں گی مس مالتی صاحبہ، اور وہ یہ والا پوائنٹ تو آپ نے نوٹ کیا ہی نہیں۔ اچانک وہ جھکتا اس کے گھٹنے کے اوپر کے حصے کو ٹچ کر گیا تھا۔ اب مالتی کے برداشت سے باہر تھا، تبھی اس نے ایک کھچا کے تھپڑ راج کندرا کے چہرے پر رسید کیا تھا۔ یو بلڈی 2 ٹکے کی لڑکی، تمہاری یہ جرأت کہ تم مجھے تھپڑ مارو! بس کیجیے، مالتی نے ہاتھ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آگ جیسی چنگاریاں تھیں۔ مسٹر راج کندرا، وہ دوسری لڑکیاں ہوتی ہوں گی جو آپ کی دولت کی چمک دھمک اور آپ کی شاندار پرسنالٹی جس کے پیچھے ایک شیطانی اور مکروہ چہرہ چھپا ہے اس پر فدا ہو جاتی ہوں گی اور آپ کی ایک نظر کے لیے آپ کے قدموں میں خاک ہو جاتی ہیں۔ لیکن میں وہ لڑکی نہیں ہوں۔ مالتی نام ہے میرا، ایک ایک نوالا میرے باپ نے مجھے حلال کا کھلایا ہے۔ میں حرام کھانے والوں میں سے نہیں ہوں، اس لیے آج ہی آپ کی نوکری پر لات مار کے جا رہی ہوں۔ اس مہینے کی تنخواہ بھی آپ اپنے پاس رکھیں۔
وہ جو بکھری ہوئی شیر کی طرح اس پہ جھپٹنا چاہتا تھا، نہ جانے کیوں ساکت رہ گیا۔ مالتی کے شفاف گالوں پر دو آنسو گرے تھے۔ پھر اس نے اسی وقت آئیگی میں ریزائن تحریر کیا اور راج کندرا کی ٹیبل پر رکھ کر وہ پلٹنے لگی تو اچانک ہی اس نے اسے آواز دی تھی، ایک منٹ مس مالتی، یہ بات آپ بھول گئی ہیں کہ ہماری کمپنی کا کانٹریکٹ ہے کہ 3 مہینے سے پہلے کوئی بھی ورکر بغیر بتائے کام نہیں چھوڑ سکتا، اور اگر آپ نے ایسا کام چھوڑا تو آپ پہلے ہرجانہ ادا کریں، اس کے بعد ہی یہ نوکری چھوڑ سکتی ہیں۔ چہرے پر خبیث مسکراہٹ لیے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ مالتی غصے سے بل کھا کے رہ گئی۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ نوکری بھی ہم کریں، ذلت بھی ہم اٹھائیں اور ہرجانہ بھی ہم ادا کریں؟ میں پائی نہیں دوں گی۔ اب کہ اس نے صاف انکار کیا۔ جیسے ہی باہر جانے لگی، راج کندرا کے الفاظ نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ ٹھیک ہے، ابھی کے ابھی آپ کے خلاف پولیس میں رپورٹ درج کرواتا ہوں کہ یہ لڑکی ہمارا ہرجانہ ادا کیے بنا ہی نوکری چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ ہرجانہ کیسا؟ ہر جانے میں تو آپ سے کوئی قرضہ نہیں لیا، انفیکٹ میں نے تو ابھی تک اپنی سیلری بھی نہیں لی ہے، اور آپ ہیں کہ مسلسل مجھے بلیک میل کر رہے ہیں۔ اس کا چہرہ اس سے سرخ ہو رہا تھا، جبکہ راج مسلسل مسکرائے جا رہا تھا۔ اب یہ لڑکی اس کے لیے چیلنج بن چکی تھی۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہ ریزائن اٹھائے اور 3 مہینے تک آپ یہ نوکری نہیں چھوڑ سکتی۔ آئی ایم سوری، لیکن میں آپ کی پرسنل سیکرٹری کی جاب نہیں کر سکتی، میری طرف سے انکار ہے۔ اب کہ اس نے اس کی کوئی بات نہیں سنی اور خاموشی سے اس کے آفس سے نکلتی چلی گئی۔ گھر آتے ہی ڈھیر سارے آنسو بہاتی تھی۔ ماں پوچھ پوچھ کر تھک گئی کہ کیا ہوا، کسی نے کچھ کہہ دیا؟ لیکن ابھی تک اسے اپنے وجود پر راج کا غلیظ لمس محسوس ہو رہا تھا۔ کس قدر گھٹیا اور مکروہ ذہنیت والا انسان ہے۔ ابھی تو اس نے اس کے گھٹنے سے اوپر کے حصے پہ ٹچ کیا تھا، نہ جانے اور آگے کیا کرنے والا تھا۔ یہی سوچ کر اس کی روح کام چلتی۔ اوپر سے اس نے جو ہرجانے والی بات کہی تھی اس پر بے خوف کا شکار تھی، لیکن اگلے ہی دن کسی دوسری جگہ نوکری تلاش کرنے نکل پڑی۔ سڑکوں کی خاک چھانتے وہ مختلف فیکٹریوں میں جا جا کر پوچھتی رہی۔ نوکری کا 1-2 جگہ اسے امید بھی نظر آئی، لیکن موٹا باس اور اس کی عیار نظریں جو صاف اس بات کا پتہ دیتی تھی کہ یہ بھی راج کندرا جیسے انسان ہے، پیسوں سے سب کچھ خریدنے والے۔ شام کو تھکی ہاری گھر جا رہی تھی جب ایک بلیک کلر کی مرسیڈیز اس کے قریب آ کر رکی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتی سمجھتی، اچانک ہی 2 ہاتھوں نے اسے کھینچ کر گاڑی کے اندر ڈال کر چہرے پر رومال رکھ دیا تھا۔ وہ شدید گھٹن اور سانس لینے میں دشواری محسوس کرتی وہ ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ جب آنکھ کھلی تو حواس باختہ سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا ذہن ابھی بھی چکرا رہا تھا۔ دہشت زدہ نظروں سے وہ ادھر ادھر دیکھتی حیران تھی۔ وہ ایک پرآسائش کمرے میں موجود تھی اور اس کا وجود بیڈ پر تھا جس نے بھی اسے یہاں لا کر پھینکا تھا۔ شاید یہ اس کا گھر تھا۔ کمرے کا دروازہ بند پڑا تھا۔ وہ حیران تھی کہ یہاں اسے کون لایا ہے۔ اس نے تو کسی کا کچھ بگاڑا نہیں تھا، تو پھر کس نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر اسے اغوا کیا تھا؟ اپنے کمزور وجود کی ہمت جمع کرتی وہ دروازے تک آئی تھی۔ دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو روح کانپنے لگی کیونکہ دروازہ باہر سے لاک تھا۔ کسی نے اسے کمرے میں بند کر دیا تھا۔ دروازہ کھولو، کس نے مجھے یہاں بند کیا ہے؟ اس کی آواز میں لرزش تھی، لیکن ہمت ابھی تک جسم میں موجود تھی۔ کافی دیر تک آوازیں لگاتی رہی، لیکن باہر بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ پھر نہ جانے کتنی دیر گزری جب اچانک ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا تھا اور سامنے سے آنے والے شخص کو دیکھ کر اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ تم گھٹیا شخص، یہ تمہاری حرکت ہے، میں جانتی ہوں کہ یہ تم نے ہی کیا ہوگا۔ اس نے راج کندرا کا گریبان پکڑ لیا تھا، تبھی اس نے جھٹکے سے اپنا گریبان اس کے ہاتھ سے چھڑوایا تھا۔ مس مالتی صاحبہ، آپ بھول چکے ہیں کہ اس وقت آپ میری دسترس میں ہیں۔ آپ بھول گئی کہ آپ نے میرے وجود کی تذلیل کی، مجھے تھپڑ مارا، راج کندرا کو، راج انڈسٹریز کے مالک کو، جس کے ٹکڑوں پہ لاکھوں لوگ پلتے ہیں، اور تم مجھے تھپڑ مارو گی؟ اتنی اوقات ہے تمہاری؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا اسے گھور رہا تھا۔ میں نے کوئی آپ کی تذلیل نہیں کی، صرف اس بات کا جواب دیا جو حرکت آپ نے میرے ساتھ کی تھی۔ وہ ابھی بھی بے خوف تھی۔ راج کندرا نے اسے بیڈ پہ دھکا دیا تھا، پھر اسے نیچے دھکیل کر خود اس کی دائیں بائیں بازو رکھ کر جیسے اس کے فرار ہونے کی ساری راہیں بند کر دی تھی۔ بتاؤ مجھے، اب تو تم میرے اختیار میں ہو، کیا کر سکتی ہو تم؟ تم چاہو تو پل بھر میں تمہیں مسل کے رکھ دوں، کچھ نہیں بگاڑ سکتی تم میرا۔ اس تھپڑ کا جواب یہی ہوگا میرے لیے، لیکن میں نے کچھ سوچا ہے۔ پہلے تم سے واہ واہ کرواؤں گا، اس کے بعد تم مجھے خوش کرو گی اور میں تمہیں دنیا کے ٹکڑوں پہ پلنے کے لیے چھوڑ دوں گا۔ نہ آزاد کروں گا اور نہ ہی اپناؤں گا، بلکہ تمہیں ایسے ہی بھٹکنے کے لیے برباد کروں گا
کیونکہ تم نے نہ مجھے تھپڑ مارا راج کندرا کو، جسے چھونے کے لیے ہزاروں لڑکیاں ترستی ہیں۔ مالتی نے اس کے منہ پہ تھوک دیا تھا۔ لعنت ہے تم پر، تمہاری سوچ پر، لیکن اگر زبردستی کوئی رشتہ بناؤ گے یا زبردستی میرے جسم پہ اپنا تسلط قائم کرو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ جسم تو تمہارا بن جائے گا، لیکن میری دل سے، میری روح سے نکلنے والی ہزاریں بد دعائیں ہر جگہ تمہارا پیچھا کریں گی، کیونکہ تم نے غریب اور مظلوم لڑکی کو ستایا ہے جو تمہارے اوچھے ہتھ کنڈوں میں نہ آئی۔ جس نے تمہاری بات سے انکار کیا تو وہ بات تمہارے دل پہ لگی۔ جب بھی تم نے میرے ساتھ یہ سب کیا، کر لو راج کندرا جو کچھ بھی کرنا ہے، لیکن میں آج بھی تمہارے وجود کی نفی کرتی ہوں۔ تم تو ایک گھٹیا اور بدکردار شخص ہو۔ راج کندرا کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ تب اس نے چلاتے ہوئے کسی کو آواز لگائی، مراد علی ادھر آؤ۔ تبھی ایک لمبا چوڑا وجود کمرے میں آیا تھا جس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ جلدی پنڈت اور 2 گواہوں کو بندوبست کرو، ابھی میری برداشت سے باہر ہے یہ لڑکی۔ مراد نے اس کے کہنے پر سر جھکا دیا تھا اور پھر محض آدھے گھنٹے بعد ہی اس کے حکم پر عمل درآمد کر دیا۔ پنڈت اور گواہوں کے آنے کے بعد راج کمرے میں آیا تھا۔ پھر ایک لال دوپٹہ اس کے منہ پر پھینک لو، جلدی سے یہ دوپٹہ پہن لو، کیونکہ آج فیصلے کی باغ دوڑ میرے ہاتھ میں ہے۔ میں تمہیں تسخیر کر چکا ہوں۔ اس مالتی، یہ تمہارا تکبر بھرا لہجہ، تمہارا غرور بھرا وجود آج ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ چاہوں تو بنا وواہ کے بھی تمہیں پامال کر سکتا ہوں، لیکن خیر میں اتنا بھی برا نہیں ہوں۔ تم جیسی مڈل کلاس نام نہاد شریف لڑکیوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس کے لہجے میں بلا کا تمسخر تھا۔ مالتی خاموشی سے بیٹھی رہی۔ اس نے کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ وہ اس وقت اندر سے خود کو جتنا بھی بے بس اور مجبور تصور کر رہی تھی۔ شاید اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ صدمے سے ہی مر جاتی، لیکن وہ اپنا کانپتا دل اور زخمی وجود لیے ایسے ہی بیٹھی رہی۔ وواہ اس کے سامنے آیا تھا۔ انکار کرنے کی صورت میں موت یقینی تھی، یا پھر عزت کی پامالی کا خدشہ اسے اس لیے چپ چاپ وواہ نامے پر سائن کر کے اپنا وجود اس گھٹیا انسان کے حوالے کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سب لوگ چلے گئے اور فلیٹ میں سوائے راج کے کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ جیسے اس کے اوپر ہنس رہا تھا، لیکن مالتی نے اس کے منہ پر نفرت سے تھوک دیا۔ تم صرف نفرت کے قابل ہو راج کندرا۔ وہ لڑکیاں نہ جانے کس مجبوری اور بے بسی کے تحت تم سے دوستیاں کرتی ہوں گی، اور تم ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوگے، جیسے آج تم نے مجھ پر مجبور کیا ہے۔ نہ جانے کتنی لڑکیوں کی عزت خراب کر چکے ہوگے۔ وہ مسلسل اسے غصہ دلا رہی تھی، جبکہ اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ خاموش ہو جاؤ، بس چپ۔ اب اس سے زیادہ ایک لفظ نہیں تمہاری اس گھٹیا زبان سے۔ مجھے آج اس مقام تک پہنچایا ہے، ورنہ میں نے آج سے پہلے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ زور زبردستی نہیں کی، بلکہ خود لڑکیاں ہی شہد کی مکھی کی طرح میرے آگے پیچھے گھومتی ہیں۔ تم پہلی لڑکی ہو جس نے مجھے یوں تسخیر کرنا پڑا۔ اب تمہارے منہ سے ایک اور آواز بھی نکلنی نہیں چاہیے، کیونکہ آفٹر آل میں تمہارا شوہر ہوں۔ وہ جیسے اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ نور بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ اس کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا، اور پھر راج کندرا اس پر مسلط ہو کر اسے تسخیر کرنے لگا۔ وہ ایک زندہ لاش لگ رہی تھی۔ راج کندرا کی طرف سے اس نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر بلا کی نفرت تھی، اور یہ نفرت راج کندرا کے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ اس سے پہلے تو جتنی بھی لڑکیاں اس نے آج تک بھی دیکھی تھی، اس کی قربت میں وہ بہت ہی مسرور ہوتی اور اس کی منت سماجت کرتی کہ انہیں تھوڑا وقت دو، انہیں راج کندرا کے ساتھ اس کی قربت چاہیے۔ لیکن واحد یہ لڑکی تھی جس کا رویہ نفرت انگیز تھا۔ اس بات پر راج کندرا اور اشتعال میں آ گیا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی، آخر کار تھک ہار کر وہ سو گیا، لیکن مالتی کی سرخ آنکھیں ابھی تک جاگ رہی تھی۔ اور پھر بالآخر صبح ہو گئی۔ یہ راج کندرا کا پرآسائش فلیٹ تھا۔ اکثر ہی وہ یہاں لڑکیاں لے کر آتا تھا۔ پھر اس نے مالتی کی طرف دیکھا اور لاپرواہی سے کہنے لگا، جاؤ، میری طرف سے تم آزاد ہو، اب اپنے گھر چلی جاؤ۔ بس تمہیں تسخیر کرنا تھا اور میں نے کر لیا۔ اس تھپڑ کا جواب بھی تو دینا تھا جو تم نے میرے منہ پہ مارا تھا۔ راج کندرا کے منہ پر، جو انڈسٹریز کا اکلوتا بیٹا ہے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ میرے سامنے آنکھ اٹھا کر بات کر سکے، اور تم نے مجھے تھپڑ مارا، اور میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا، اب اس بات کو یاد رکھنا اچھی طرح۔ کبھی کسی طاقتور کے سامنے بولنے کی یا اس پر ہاتھ اٹھانے کی جرات مت کرنا، ورنہ ایسا ہی حال ہوتا ہے۔ اب تم گھر جاؤ گی، تمہارے ماں باپ، تمہارے بہن بھائی سب تم پر انگلی اٹھائیں گے، الزام لگائیں گے کہ تم پوری رات گھر سے غائب رہی۔ کیا حال ہوگا سوچو۔ مالتی اپنا بکھرا وجود سمیٹ کر اٹھی تھی، لیکن جاتے جاتے ایک دم پلٹی تھی۔ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، اور نہ ہی تم سے معافی مانگوں گی، بلکہ بس جو گلہ شکوہ ہے میں اپنے رب سے ضرور کروں گی۔ لیکن میری روح کی چیخیں اور میرے دل کے زخم چیخ چیخ کر تمہیں بد دعا دے رہے ہیں۔
راج کندرا تمہیں سکون نہیں ملے گا، یہ کہہ کر وہ چلتی بنی، جبکہ راج کندرا نے مارے غصے کی وہ کانچ کی مہنگی پرفیوم کی بوتل زمین پر پھینک ماری تھی، لیکن مالتی یہاں سے جا چکی تھی۔ ماں کی رات جیسے گزری تھی یہ وہی جانتی تھی۔ سنینا اور روہت بھی بس ایک ہی سوال کیے جا رہی تھی، دیدی کہاں گئی ماں؟ وہ گھر کیوں نہیں آئی؟ آپ کو بتایا نہیں انہوں نے؟ ان کی سرخ آنکھیں دروازے پر جمی تھی، لیکن پوری رات گزر گئی۔ یہ رات بڑی قیامت خیز تھی، اور پھر صبح کے 8 بجتے مالتی نے دروازہ بجایا تھا۔ وہی کالے رنگ کے دوپٹے، کندھے پر بیگ لٹکائے، لیکن چہرہ اس قدر اذیت ناک تھا اس نے ماں کی طرف دیکھا بھی نہیں اور سیدھے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ پیچھے ماں بار بار کمرے کا دروازہ بجا رہی تھی، وہ بھی دھیمی آواز میں کہ کہیں محلے پڑوسن کے لوگ اس کی آواز نہ سن لیں۔ دروازہ کھولو مالتی، میں کہتی ہوں دروازہ کھولو، کہاں تھی تم پوری رات؟ ان کے لہجے کی گرمی بتا رہی تھی کہ مالتی کے لیے آگے کتنی بڑی آزمائش کھڑی ہونے والی ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے کپڑے تبدیل کر کے دروازہ کھولا تھا۔ تم تو نوکری تلاش کرنے گئی تھی نا؟ یہ نہیں کہا تھا کہ پوری رات گھر سے غائب رہو گی؟ اب تم نے کیا رات کی نوکری بھی کرنا شروع کر دی ہے؟ ماں کی آنکھوں میں اس کے لیے قہر تھا۔ وہ خاموش بت کی طرح اس کے سامنے کھڑی رہی۔ میں تارا کے گھر تھی۔ تارا کے گھر؟ لیکن کیوں؟ تمہارا کون سا اس سے کوئی اچھی دعا سلام ہے جو تم اکیلی رات کو اس کے گھر پر ہو گئی؟ اور 2 گلی چھوڑ کر تو اس کا گھر ہے۔ اگر آپ کو اس بات پر یقین نہیں ہے تو آپ مزید مجھ سے کوئی سوال نہ کریں ماں، ورنہ شاید میں 2 زہر کی گولیاں کھا کر اپنی زندگی ختم کر لوں۔ اس نے اس قدر شفاف لہجے میں کہا کہ ماں کی جان کام کے رہ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تم سے کوئی سوال نہیں کروں گی۔ مجھے اپنی بیٹی پر پورا یقین ہے کہ وہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتی۔ اعتماد ہے مجھے تمہارے اوپر۔ بس جاؤ، میں تمہارے لیے ناشتہ بناتی ہوں۔ ماں نے اسے گلے لگا لیا تھا، لیکن ایسے جیسے اس کے جسم میں جان نہ ہو۔ اس قدر خاموشی اور وحشت اس کے چہرے پر تھی کہ ماں کے جہاں دید نظروں سے چھپی نہ رہ سکی تھی کہ کوئی بات تو ضرور ہے جو وہ ان سے چھپا رہی ہے، لیکن اس وقت اسے کوئی سوال کرنے کی ہمت ان کے اندر پیدا نہ ہو رہی تھی۔ جبکہ سنینا اور روہت جو آج اسکول بھی نہیں گئی تھی، وہ اپنی دیدی کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہو گئے تھے، لیکن وہ دونوں معصوم یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی دیدی اپنا سب کچھ کھو کر اس گھر میں واپس آئی ہے۔ 2 دن معلوم ہے، بس اس نے ایک بات کہی تھی کہ اس آفس کا ماحول اسے پسند نہیں، لیکن آج کل تو وہ اسکول میں جاب کر رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو آپ کہاں رہتی ہیں؟ آپ بھی تو ہمارے آفس کے پرانی ورکر ہیں۔ کون سے ایریے میں ہے آپ کا گھر؟ تارا خوش ہو کر اپنے بارے میں تفصیل بتا رہی تھی، لیکن وہ راج کندرا کی سازش نہیں جانتی تھی۔ وہ در حقیقت اس سے مالتی کا ایڈریس جاننا چاہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد راج کندرا نے اسے جانے کا کہہ دیا اور خود کرسی کی پشت سے سر ٹکا دیا تھا۔ 2 مہینے ہو گئے تھے اس بات کو، لیکن اس کا دل، اس کا ذہن ابھی تک سکون میں نہیں تھا۔ وہ رات کو سوتا تو ایسے لگتا کوئی ہتھوڑا لے کر اس کے سر پہ کھڑا ہے۔ جیسے اس نے آنکھیں بند کی تو وہ ہتھوڑا اس کے سر پہ مار دینا۔ وہ گہری نیند میں سے بھی چونک کر اٹھ جاتا تو کبھی قبر کی گہری کھائی میں کود کر خود کو محسوس کرتا۔ وہ اوپر آنے کا منتظر رہتا، لیکن اس کا وجود مزید زمین کے اندر دھنستا جاتا اور بالآخر دم گھٹتے ہوئے وہ اپنے سینے میں شدید تکلیف محسوس کرتا۔ جیسے ہی آنکھ کھولتی تو اس کے وجود کا جوڑ دکھ رہا ہوتا۔ وہ حیران تھا کہ اس کے ساتھ یہ کیفیت کیوں ہو رہی ہے۔ وہ ایک بار اس لڑکی کو دیکھنا چاہتا تھا، تبھی تو بہانہ سے تارا سے اس کا ایڈریس لیا تھا۔ وہ اسکول سے نکلی خوشی سے چلتی ہوئی گھر کی طرف رواں تھی۔ کرائے کے پیسے بھی نہ ہوتے کہ بس میں چلی جاتی۔ حالات اتنے خراب تھے کہ مزید 3 مہینے کے کرائے کے ساتھ 2 مہینے کا کرایہ اور چڑھ گیا تھا۔ بامشکل ہی گھر کا کھانا پینا پورا ہو رہا تھا۔ سنینا اور روہت کو اس نے پرائیویٹ اسکول سے ہٹانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ کوئی چپکے اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ اس انسان کی گلی میں سے گزر گیا۔ آگے والی گلی میں تو مالتی کا گھر تھا۔ جیسے ہی اس نے اس گلی میں قدم رکھا، اچانک ہی کوئی جھٹ سے اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ یہ لمبا چوڑا وجود کسی اور کا نہیں بلکہ وکرم کا تھا، جو اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ 10 دفعہ تمہارے گھر آیا ہوں، لیکن مجال ہے جو ایک دفعہ تم سامنے آئی ہو، وہ تمہاری بڈھی وہاں دروازے پہ آ جاتی ہے کہنے کے لیے کہ ابھی تمہاری نوکری نہیں ہے۔ بس بہانے ہیں تمہارے سامنے نہ آنے کی۔ 5 مہینے کا کرایہ ہے، ابھی کی ابھی وہ ادا کرو، ورنہ چلو میرے ساتھ۔ ویسے بھی میری بیوی 1 ہفتے سے میکے گئی ہوئی ہے۔ وکرم کی گھٹیا بات پر وہ کام کے رہ گئی تھی۔ مالتی نے مارے غصے کی آگ بھگولا ہو کر اس کے منہ پہ تھپڑ رسید کیا تھا۔ گھٹیا انسان، تمہاری اتنی ہمت کہ مجھ سے ایسے گھٹیا بات کرو؟
विक्रम तो थप्पड़ खा के वैसे ही लाल पीला हो गया था। तभी उसका बाजू खींचते हुए कहने लगा, चलो मेरे साथ, जब तुम लोग 5-5 महीनों का किराया नहीं दोगे तो ऐसा ही होगा। उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। खाली गली में कोई भी नहीं था और मालती का नाजुक वजूद उससे पहले कि उसके साथ घसीटता चला जाता, अचानक ही घूम कर कोई आया था। उसने जोरदार मुक्का विक्रम के मुंह पे रसीद किया था। यू इडियट ब्लडी डॉग, तुम जानती भी हो ये कौन है? शी इज माई वुमेन, और तुम इसके साथ जोर जबरदस्ती कर रही हो। वो उसे जमीन पर गिरा कर बुरी तरह पीट रहा था, जबकि मालती हैरत से दंग रह गई थी। वो एकदम ही सटपटाई थी जब उसने विक्रम के होठों और नाक से खून निकलते देखा। वो इस अचानक आने वाली अवतार के आगे बिल्कुल बेबस जमीन पे पड़ा था। छोड़ो इसे मिस्टर राजकुंद्रा, इसी की तरह घटिया इंसान मत भूलो कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। मालती ने ही विक्रम की जान बख्शी करवाई तो एकदम ही वो उसे ठोकरों से परे करने लगा। विक्रम उठकर बड़ी मुश्किल से उस गली से भागा था। मालती के चेहरे पर राजकुंद्रा के लिए बला की नफरत थी। वह गुस्से से कहने लगा, तुम मुझे इस गली के गुंडे और जाहिल इंसान से कंपेयर कर रही हो। तुम मुझसे भी ज्यादा बुरे हो। तुमने मेरी इज्जत पामाल की, मुझे अगवा किया और आज यूं बीच चौराहे पे आकर लोगों को बता रहे हो कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, जबकि तुम भूल चुके हो कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की, जबरदस्ती मुझसे विवाह किया, उसके बाद मेरी इज्जत पामाल की। गली में खड़े होने की वजह से वो धीमी सरगोशी कर रही थी। राजकुंद्रा अब कुछ न बोल सका था। मालती नफरत से उसे देखते हुए कहने लगी, इसीलिए कह रही हूँ, खबरदार आइंदा मेरे रास्ते में आने या फिर मेरे बारे में जानने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं खामोश हूँ तो मुझे खामोश रहने दो, वरना मैं मीडिया के सामने पहुंच जाऊंगी और कहूंगी कि राज इंडस्ट्री के अकलौते वारिस ने मेरी जिंदगी बर्बाद की, मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया, चाहे उसके बाद मेरी जान चली जाए। बेखौफी से उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती वो उसके करीब से गुजरती चली गई थी, जबकि राजकुंद्रा दंग रह गया था। आज से पहले कभी ऐसा ना हुआ था कि कोई लड़की उसके सामने बोली हो, उसके मुंह पे कोई जवाब ना हो। वो हैरान था। मालती ने उसे लाजवाब कर दिया था। कुछ सोते हुए वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। आज मेरा रास्ता रोक के खड़ा हो गया था माँ, वो बगैरत इंसान। वो खाना खाते हुए विक्रम के बारे में माँ को बता रही थी। माँ सहम गई थी। बेटा, किराया भी तो 5 महीने का हो गया है, हम तो बुरी तरह फंस चुके हैं, न घर खाली कर सकते हैं और ना ही उसका किराया अदा करने जैसे हालात है। उन्होंने मारे परेशानी के रोना शुरू कर दिया था। ओहो, आप रोना तो बंद करें, भगवान ने हमें परेशानी दी है, वही उसका हल निकालेगा। मालती ने आगे बढ़ के उनके आंसू साफ किए थे। मैंने स्कूल के बाद एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढी है, एकेडमी की, शायद थोड़ी परेशानी हल हो जाए। खाना खाते खाते अचानक ही उसका दिल खराब हुआ। जोर की उबकाई आई तो माँ परेशान होगी। क्या हुआ बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? इतनी परेशानियां हैं घर में और ऊपर से तुमने सारा वजन अपने ऊपर डाल रखा है, तबीयत तो खराब होगी माँ, इसके लिए परेशान हो गई थी। जबकि सुनैना और रोहित ट्यूशन गए हुए थे। नहीं, बस ऐसे ही दिल खराब हो गया, खाना अच्छा नहीं लग रहा, शायद इसलिए। मालती ने ट्रे खिसका दी थी। रात को सोने के लिए बिस्तर पर लेटी तो अचानक उसके कानों में एक आवाज़ आई थी, शी इज़ माई वुमेन। उसे फिर से गुस्सा आने लगा। आखिर वो जलील इंसान करने क्या आया था मेरे पीछे? वो सोचने पर मजबूर थी। आज फिर से वो बेचैन सा होकर उठा था। हाथों की उंगलियां बालों में फंसाए वो अभी तक जाग रहा था। न जाने क्या वजह थी, कुछ दिनों से उसका दिल हर चीज से उच्चारता जा रहा था। वो जैसे बताया गया था, ऑफिस में कई लड़कियां नहीं आई थी कि उसे देख देख कर मुस्कुराती, लेकिन वो जैसे अब स्पार्स सा चेहरा लिए ऑफिस में बैठा रहता। नजरें उस सीट पर जाती जिस पर एक मॉडर्न सी लड़की बैठ के काम कर रही होती तो उसे किसी का वकार और पुरअतमाद चेहरा याद आता। सलीके से ओढ़ा हुआ सर पे दुपट्टा। वो एकदम ही उठ खड़ा होता। उससे दिल की बेचैनी को छुपाने के लिए आज वो मालती के घर में उसकी माँ के सामने मौजूद था। सुबह के 11 बज रहे थे। सुनैना और रोहित को स्कूल वालों ने निकाल दिया था क्योंकि काफ़ी महीनों से फीस जो अदा नहीं की थी। आंटी, मैं मिस मालती का बॉस हूँ। दरअसल उन्होंने बगैर बताए हमारी कंपनी से रिज़ाइन कर दिया। मैं यही वजह जानने आया हूँ, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है कि 3 महीने से पहले कोई बगैर बताए नौकरी नहीं छोड़ सकता, वरना वो हर्जाना अदा करेगा। वो नकदराना निगाहों से उस घर का जायजा ले रहा था। हर्जाना? बेटा, क्या किया है मेरी बेटी मालती ने? वो तो पहले ही घर के हालात की वजह से परेशान है, ऊपर से आप कह रही हैं कि उसे हर्जाना देना है। अच्छा, आप इस बात को छोड़िए, ये बताएं कि आपके शौहर कहाँ नौकरी करते थे? बेटा, मेरे शौहर तो 1.5 साल पहले इंतकाल कर गए। इससे पहले हमारे घर के इतने ख़राब बुरे नहीं थे हालात, लेकिन जब से मेरे शौहर का इंतकाल हुआ तो मालती ने घर की सारी जिम्मेदारी उठा ली और ये घर भी किराए का है। एक तरफ तो किराया 5 महीने का हो गया है,
परेशानी इतनी है, वो बेचारी कहीं एक जगह नौकरी बनती है तो फिर इस नौकरी को छोड़ के दूसरी जगह करने लग जाती है। उसे भी बहुत परेशानी है, कभी कहती है माहौल ठीक नहीं है तो कभी कहती है कि तनख्वाह कम है। क्या करें, मेरी बच्ची अकेली, ऊपर से अब भी चली आई और कह रहे हैं कि मेरी बच्ची पर कोई हर्जाना है। वो शदीद परेशानी और मायूसी का शिकार होकर आंसू बहा रही थी। राज दिल ही दिल में शदीद शर्मिंदगी महसूस कर रहा था कि वह सामने बैठी बुजुर्ग खातून की आंसू की वजह बना। तो आपका कोई बड़ा बेटा भी नहीं है, वो अपनी शर्मिंदगी छुपा के कहने लगा। नहीं बेटा, मालती ही मेरा बड़ा बेटा भी और बेटी भी। उसके बाद ये दोनों छोटे बच्चे हैं, इन्हें भी स्कूल से निकाल दिया क्योंकि मैंने इनकी फ़ीस नहीं अदा की। मालती की ख्वाहिश थी कि वो अपनी छोटे बहन भाइयों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए, लेकिन हालात इतने ख़राब हो गए हैं घर के। वो सामने बैठे नौजवान को न जाने क्यों अपने घर के हालात बता रही थी। शायद उसकी मेहरबान सूरत और नरम लहजे की वजह से कि वो मालती के ऊपर जो हर्जाना है वो उसका कर्जा माफ़ कर दे। राजकुंद्रा का वजूद जैसे गुनाह के बोझ और पसीने से गीला होता जा रहा था। उसे लगा जैसे वो ज़मीन में धंसता चला जा रहा है। एक शरीफ सीधी सादी लड़की जो नौकरी करने के लिए उसकी ऑफिस में आई थी, लेकिन उसने बदकारी और घटियापन की हर हद पार कर दी थी। उस लड़की को इतना सताया, इतना तंग किया कि उसका पूरा घराना शदीद तंगी और मायूसी में ज़िंदगी गुजार रहा है। शायद नौबत खुदकुशी तक पहुंच जाए। आंटी, आप परेशान मत हो, मैंने सिर्फ एक जिक्र किया था जाने का, लेकिन एक और वजह भी है मेरे इस घर में आने की। क्या हुआ बेटा, क्या गलती हो गई मेरी बेटी से? वो उसकी अगली बात पर सहम गई थी। नहीं, कोई गलती नहीं हुई, बल्कि मेरे दिल से ही ये गलती हुई है। वो ये कि दरअसल मुझे आपकी बेटी बहुत अच्छी लगती है तो मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मिस मालती ने मुझसे शादी करने से साफ इनकार कर दिया है। आप उसे समझाएं। दरअसल मैंने शुरू में उनसे गलत रवैया अख्तियार किया, लेकिन अब मैं माफ़ी मांगता हूँ। न सिर्फ मैं मालती बल्कि आपके पूरे ख़ानदान की जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ। आपके बच्चे से स्कूल में पढ़ेंगे, आपकी बेटी की ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। आपके चेहरे पर जो मायूसी और परेशानी है वो भी दूर हो जाएंगी अगर वो मुझसे शादी करने पर राज़ी हो जाए तो। और मालती की माँ हैरान थी कि सामने बैठा बांका संजीला खूबरू नौजवान उसकी बेटी का हाथ मांग रहा है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे माँ बाप, और वैसे तुम हो कौन? तुम उसके सेठ साहब हो क्या? उन्हें अभी तक नहीं पता था कि वो कौन है। जी, मैं उनका बॉस ही हूँ, राज कुंद्रा, राज इंडस्ट्रीज़ का इकलौता वारिस हूँ। वो हैरत से आंखें फाड़े शख्स को देख रही थी जो उनकी बेटी का तलबगार बन के आया था। भला उन्हें क्या इंतराज़ हो सकता था। ठीक है बेटा, मैं अपनी बेटी को समझाऊंगी। वैसे वो बहुत ज़िद्दी है, लेकिन मेरी बात मान लेगी। बेटा, तुम उसे धोखा तो नहीं दोगे? कोई मजाक तो नहीं कर रहे मेरे साथ? वो अभी तक बेयकीन थी। राजकुंद्रा मुस्कुरा दिया। नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है जब आप ये बात मालती से कहेंगी तो वो हत्थे से उखड़ जाएगी, आपकी बात से साफ इनकार कर देगी। नहीं नहीं, मैं उसे राजी करके रहूंगी, मेरा तुमसे वादा है। मालती की माँ ने बगैर कोई बात जाने राजकुंद्रा से वादा कर लिया था और वो आज अपने दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसके दिल से कोई बोझ उतर जा रहा है। फिर उसके छोटे बहन भाइयों से हाथ मिलाकर और उसकी माँ से मिलकर वो उस घर से बाहर निकल आया था। तुम्हें मैं अपनी ज़िंदगी में शामिल करके रहूँगा मालती। ऐसे लग रहा था कि तुम मेरे वजूद का हिस्सा बन गई हो। कैसे लगा आपको हमारा नावल? नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो में अपलोड करेंगे। क्या मालती आसानी से राज़ी हो जाएगी राजकुंद्रा से शादी करने पर, या फिर उसकी ज़िंदगी में कोई नई तब्दीली आएगी? क्या उसे राज को माफ़ करना चाहिए या फिर नहीं? नोवेल का अगला दिलचस्प हिस्सा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें।